बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 अक्टूबर जुमे का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे, जुमा आपका मुबारक करे। इसको याद करते हुए आज दुआएं भी करें। आज बड़ा अहम दिन है, सन है मुरीदके के हवाले से हंगामा खेज दिन है। एक तरफ दफ़ा 144 है, दूसरी तरफ सुन्नत का मुल्क भर में एहतजाज है। तहरीक इंसाफ का भी लब्बैक के साथ जो इज़हार यकजहती है, सन है मुरीदके पर भरपूर एहतजाज। और ये सुहेल अफरीदी का पहला बड़ा इम्तहान भी है। स्टैब्लिशमेंट को महमूद अचकज़ई नामंजूर है। नया अपोजिशन लाने के लिए मौलाना को सुल्तान रई बनाकर पेश किया जा रहा है और अलीमा खान को भी मुसलसल वार्निंग दी जा रही है, तीसरी दफ़ा नाकाबिल ज़मानत वारंट। लेकिन जो सबसे बड़ी और आज की ख़तरनाक खबर, अफगानिस्तान पर जो फ़ज़ाई हमले हुए उसके बाद पाकिस्तान में नताइज। वज़ीरिस्तान में बहुत बड़ा हमला हुआ, 22 के करीब पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत की इत्तला आ रही है, 4 अफसरान भी शामिल है। ये मामला कितना आगे जाएगा इसमें मैं आपको पूरी तफसील आज बताऊँगा। IMF ने दुनिया के 5 बड़े ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को अपने रहमो करम पर कर्ज के सबूत जारी कर दिए और सेनेटर मुश्ताक ने भी जमात इस्लामी की लीडरशिप का भांडा फोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन के मुतालबात पर 3 मुहाजिर वज़रा के आज इस्तीफ़े आ चुके हैं और कीनिया में भी वज़ीर-ए-आज़म के जनाजे पर बड़ी अंधाधुंध फायरिंग हुई। उसमें क्या मामला हुआ आखिर में इसकी बात करूंगा। लेकिन चूंकि आज जुमे का दिन है, तफसील से अगर बात करूं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। मरी रोड लियाकत बाग के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी है। फौज को भी तलब किया जा रहा है कई जगह। मसाजिद के गिर्द बड़े सख्त पैरे हैं। पंजाब में दफ़ा 144 भी लगी हुई है और हुकूमत का ऐलान है कि कोई मुजाहरा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अवाम इस वक्त चार्ज है और आपको पता है कि जुमे के दिन जज्बा ईमानी भी जागता है मुसलमानों के अंदर और आज वैसे भी तमाम मजहबी रहनुमाओं का टेस्ट भी है। हर फिरके, हर मसले के उलमा का, मौलवियों का, जो मिंबर पर दीन इस्लाम समझाते हैं आपको, जो जालिम के जुल्म का जिक्र तो करते हैं लेकिन खामोश हो जाते हैं अपने सामने, हालांकि अल्लाह और उसका दीन और कुरान यही सिखाता है। देखिए इस वक्त पाकिस्तानी कैद है। आज़ाद तो सिर्फ एक ही शख्स नजर आता है डयाला जेल में, जो हर तबके फ़िक्र की आवाज़ बन रहा है। नवाज शरीफ, जरदारी समेत तमाम लोग जेलों में गए, रिहा हुए, ये अपनी जेलें काट चुके, लेकिन ये रिहा हुए, आज़ाद नहीं। आज़ाद सिर्फ इमरान खान है इस मुल्क में, जो मुरीदके के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में बेगुनाह पाकिस्तानियों की शहादतों पर एहतजाज का ऐलान कर रहा है, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में आज जो एहतजाज है पुरअमन, क्योंकि हलाकतों की जो तादाद अमरीकी अखबार तक ने कोट की वो 1000 से भी ऊपर है। यानी शाहिदीन की जो वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ इलाकों के सियासी रहनुमाओं के बयानात हैं। हुकूमत दूसरी तरफ कह रही है कि एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ। इनके सहाफ़ी, अस्करी सहाफ़ी, वो तो मानते ही नहीं। वो कहते कोई शहादत हुई नहीं। वो तो 26 नवंबर डी चौक को भी नहीं मानते, वो तो मॉडल टाउन को भी नहीं मानते थे, 9 मई को तहरीक इंसाफ की शहादतों को नहीं मानते, ज़िले शाह अरशद शरीफ की शहादत हो, इमरान खान पर गोलियां मारने का वाक़या हो, वो तस्लीम ही नहीं करते, कहते हो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि इनमें तो वो लोग हैं जो तारीख़ इस्लाम अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाक़या करबला को भी नहीं मानते। अब इसी तरह ये वही लोग जो पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कत्ल से लेके फातिमा जिन्ना के, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद भी कहते थे ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा, फ़लस्तीन में भी कह रहे हैं जो हो रहा है नेतन्याहू जो कहता है वो सही है। अब यहाँ देखें टोटल इस वक्त फ़लस्तीन में भी कल 29 शहादतों की इत्तला आई है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि जितने भी बयानात उसने किए अभी ला के यहाँ तालिबान को बसाने वाले, कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने। ख्वाजा आसिफ असेंबली में जो 3 जंगे हारने का कहता रहा, मरियम नवाज वर्दी के पीछे दहशतगर्दी का नारे लगवाती रहीं और वो उस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। वो कहते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात के तौर पर सामने आई जो 3 साल से मुजालिम सहते हुए डट के खड़े हैं। इमरान खान बेगुनाह 2 साल से जेल में, वरना पाकिस्तान में किसी मजहबी, सियासी या सहाफ़ी की जुर्रत नहीं है। लबैक पार्टी के लोग धड़क लिख के दे रहे हैं कि हमारा इस जमात से कोई तल्लक नहीं। पूरे पंजाब में इनकी मसाजिद बंद की जा रही हैं, कि बोर्ड्स उतारे जा रहे हैं, उस पर कोई मौलवी, आलिम, जाकर, सियासतदान बोलते हुए जुर्रत नहीं करता। फिक्री बदयांती बल्कि करते हुए ये इमरान खान के दौर की वीडियोस को लबैक के हवाले से लगा के इल्ज़ाम कि जी खान साहब ने भी ऐसे, हामिद मीर साहब पाकिस्तानी सहाफ़त के मौलाना फजलुर रहमान हैं, इन्होंने इमरान खान के दौर की कुछ वीडियोस लगा दी कि देखें जी खान भी यही कर रहा था। अब चूंकि ये फिक्री बदयांती है इसलिए बताना, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के मजालिम सह चुके हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा भी हैं, ये ईमान मिजारी भी हैं, अहमद नूरानी भी हैं, फवाद चौधरी, ये वो लोग हैं जो मामलात को समझते हैं। उसके बावजूद कह रहे हैं कि सानिया मुरीदके में जो हुआ ठीक हुआ। एस्टैब्लिशमेंट का जो दावा है कि शहादत नहीं हुई वो तस्लीम करते हैं। इमरान खान के बारे में कहते हैं इनके साथ जुड़ा हुआ है, और ये तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इनकी हमायत कर रहे हैं सोशल मीडिया और ये लबैक पार्टी। हालांकि तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया के तमाम इन्फ्लुएंसर्स के मैंने बयानात चेक किए, इनकी लबैक पार्टी के साथ नज़रिए में कोई हमायत नहीं है। ये बेगुनाह मुरीदके के शोहदा के साथ खड़े हैं जुल्म और ज़्यादती पर, क्योंकि मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ बोले जाते हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए, मजहबी रहनुमाओं ने बीच में कोशिश की, हमारे ऊपर असलहा छीन कर हमले हुए, हमारी गाड़ियाँ छीनी गईं, हमारे SHO को पहले इन्होंने कहा जी 2 गोलियाँ, फिर कहा जी 24 मारी गईं, और फिर जो उन्होंने अस्पताल वो IG जहाँ गया, मुन्ना भाई MBBS वाले, मरियम नवाज़ के सैलाब के दिनों वाले, वो दिखाए।
تو یہ تو ان کے جھوٹ آشکار کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ لبیک کے رہنماؤں کو منت ترلا کرنے کی، درخواستیں کرنے کی، مذاکرات کی، واپسی کے راستے کی، وہ دیکھیں یہ ویڈیو ساری جس طرح انہیں گھیر گھیر کے مارا گیا. تو اب یہ اس لیے بات کر رہے ہیں، ان کی جو نظریے کی جہاں تک بات ہے اس پہ کوئی متفق نہیں ہے. عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ آئین قانون کی بالادستی، انصاف، انسانی حقوق ہے، پرامن انداز میں جمہوری جد و جہد ہے. اور آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنا کے تفتیش کر لیں بڑے سانحہ پہ. عمران خان 3 سال سے مانگ رہے ہیں، لیکن یہ منافقت کرتے ہوئے عمران خان کے دور میں جی ریاست نے ایسا ایکشن کیا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت فلسطین کے حوالے سے کوئی پرامن مارچ نہیں ہوا، وہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کی بات تھی، جس کے بعد فرانس کے صدر اور سفیر سے یہ خود جفیاں بھی ڈالتے رہے سارے کے سارے. 2018 میں مولانا خادم رضوی کا جو مارچ تھا اس میں بھی آپ دیکھیں وہ آسیہ نورین مسیحی خاتون 295 سی جس پہ لگا تھا، سیشن عدالت نے اسے سزا دی اور وہ سپریم کورٹ جا کے کیس کھلا اور اسے رہائی ملی. کیس وہ تھا کھیتوں میں کام کرنے والی گاؤں کی چند عورتوں کی ایک گلاس سے پانی پینے کے لیے جو مسلمانوں کے لیے رکھا گیا تھا. بحث ہوئی، خواتین نے الزام لگایا اور وہ معاملہ جا کے سپریم کورٹ میں حل ہوا. اب عمران خان نے وہی کیا جس کے ایک پاکستانی شہری کی جس طرح جان اور مال کی حفاظت ریاست کا وہ فرض ہے، عمران خان نے وہی فرض ادا کیا اور اس وقت بھی مذاکرات کیے ان کے ساتھ، کسی کو گولیاں نہیں ماری، حالانکہ انہوں نے اس کے سر پہ 5 لاکھ انعام رکھا ہوا تھا. اب اسے پناہ دینا ریاست کا کام تھا. دین بھی یہی کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، پاکستان کے قانون میں بھی پھر یہی ہوا. عمران خان نے وہ اس معاملے کی اسے جوڑ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ پرامن مارچ کے ساتھ، جہاں خون کی ہولی کھیلی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے احمد نورانی جیسے لوگوں پہ کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ ریاستی فسادیت خود بھگتی ہے، ایمان مزاری نے بھگتی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی شہادت نہیں ہوئی، بات بالکل درست ہے اور ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. مطلب یہ نورانی نے آرمی چیف کے خاندان کا پاسپورٹ سکینڈل نکالا تھا، 2 بھائی اس کے اغوا ہوئے، پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی آج باتیں تسلیم کر رہا ہے، حالانکہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ہمارے پاس اس کے بھائی نہیں ہیں. اسی اسٹیبلشمنٹ نے خان کو گولیاں بھی ماری تھی. اور وہ سارا معاملہ جو تاریخ میں تھرو آؤٹ دا لائف آپ سنتے رہے 78 سال میں، وہ ساری وارداتیں ہم دیکھتے رہے. یہ آج بھی کہتے ہیں ہم تو سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، مان لیں پھر وہ بھی. اب تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے، بے گناہ احتجاج کرے. ورنہ مولانا فضل الرحمان دین کی بات کرتا رہا، جماعت اسلامی، یہ ایک لفظ تو کہہ کے دکھائیں ذرا. بلکہ جماعت اسلامی کے تو دیکھیں بھی سینیٹر مشتاق نے حافظ نعیم کی جو جلسے میں عمران خان سے اسرائیل کی مذمتی ٹویٹ مانگ رہے تھے، کہا کہ وہ جیل سے مذمت کیوں نہیں کرتا خان، حالانکہ اس پہ بے تحاشا ٹویٹس موجود ہیں. لیکن سینیٹر مشتاق نے ابھی پبلک نیوز کو ایک انٹرویو دیا اور بتایا کہ غزہ جانے کے معاملے میں انہیں جماعت کے اندر کی یہ رہنما روکتے رہے، ان کی اتنی بڑی واردات. بہرحال آج سہیل آفریدی کا بہت بڑا امتحان ہے، یہ دیکھنا ہوگا احتجاج کس طرح مینیج کرتا ہے، کیونکہ یہی آگے کام اس سے جو توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی پہ کرے گا. اس کی اگلے ویلاگ میں تفصیل بتاؤں گا. مریدکے میں جو معاملہ ہوا، لیکن افغانستان کا معاملہ اس وقت دیکھیں جو بڑا خطرناک، جس پہ ہم سب لوگ جو محب الوطن پاکستانی ہیں جو سمجھانے کی کوشش کریں کہ پرویز مشرف کے دور سے لے کے آج تک جو آگ اور بارود لگائی گئی، جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے کہ دیکھیں وزیرستان میں کالعدم تنظیموں نے جیکٹوں والا کام شروع کر دیا. 12 حملہ آوروں نے قلعہ کنڈی پر حملہ کیا. پاکستان آرمی کا کیمپ ہے میر علی کے قریب، وہاں لیفٹیننٹ کرنل ہیں، کاشف ہیں، کیپٹن احمد ہیں، ان سمیت 21 پاکستانی فوجیوں کی 2 میجر بھی شامل ہیں. شہادتوں کی اطلاعات. تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، یہ حالات بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا، بڑی تیزی سے. اور یہ جو مذاکرات ہوئے نا افغانستان اور پاکستان کی، یہ کامیاب نہیں ہوئے. ابھی دیکھیں کہ دھول بیٹھی نہیں اور یہ حملہ ہو گیا، اور وہ ظاہر ہے بڑھتا جائے گا، کیونکہ جو شرائط رکھی جا رہی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے افغانستان کے لیے کہ 4 کلومیٹر کی سرحد بنائیں، کوئی بھی نظر آئے وہاں آگے آتا وہ گولی مارنے گا. یہ کس طرح تجاویز مانیں گے؟ پاکستان کی جو شرائط تھی وہ کہ افغانستان کی سرزمین کالعدم تنظیموں کی کارروائی کے لیے بند ہو، دہشت گردی کے ٹھکانے ختم ہوں اور یہ کسی جارحیت میں ملوث نہ. اب افغان حکومت آگے سے جواب دیتی ہے جی ہماری سرزمین استعمال ہی نہیں ہو رہی، ہمارے پاس تو کوئی دہشت گرد ہی نہیں ہے، ہمارے کوئی کارروائی نہیں کر رہے. بلکہ وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل جو کالعدم بڑی تنظیمیں ہیں ان کے لوگ ان کے پاس ہے گڈ جہادیوں کے طور پہ، وہ ہمارے حوالے کریں. دفتر خارجہ یہاں کہتا ہے کہ افغان عوام جو موجودہ رجیم ہے وہاں کی ناجائز ہے، اس سے چھٹکارا چاہتی ہے. افغان حکومت جواب میں کہتی ہے کہ پاکستان کی عوام جو موجودہ رجیم ہے ناجائز ہے، اس سے چھٹکارا چاہتی ہے. اب یعنی مقابلہ دونوں طرف سے برابر ہے. اب یہاں ہندوستان کی شمولیت بھی ہے اس میں بڑے. اور دیکھیں جو بہت بڑا منصوبہ ہے، اس کی میں آپ کو وجوہات اگر سمجھاؤں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ یہ چین، ایران، سعودی عرب، روس کی مداخلت کی وجہ سے دباؤ ضرور ہے کہ مذاکرات کریں، لیکن یہ معاملہ حل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ جس میں ایک دفعہ آپ اتر جائیں تو پھر اس میں سے جکڑا جاتا ہے بندہ. افغانستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ جو پاکستان میں 40 سال پرانی 1979 سے بنائی گئی نا سوویت یونین کے وقت سے، ضیاء الحق نے، امریکہ نے اور سعودی عرب نے، CIA نے مل کے اربوں ڈالرز لگا کے یہ جو مجاہدین بنائے تھے اس وقت، جنہیں ISI کی مدد سے مذہبی گروپوں کی حمایت کروا کے پھر یہاں سے تاکہ دوست حکومت بنے
مدارس کے طلباء کو منظم کیا جو بعد میں اسٹوڈنٹس کے لائے، اور آج وہ 2001 میں جب بیک فائر ہوا، جب امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا، یہ وہ 40 سال کی پالیسی ہے بیک فائر۔ ان کی محبت تو اتنی تھی کہ یہ افغانستان کے ہیروز کے نام پہ غزنوی، غوری، عبدالی میزائل تک کے نام رکھے جا رہے تھے۔ غزوہ ہند میں نے اپنی طرف رکھا تھا، آج غزوہ ہند ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے جنہیں خود لائے تھے کہ یہاں آپ بسائیں۔ آج ان کے ایسے خاندان بھی شہید ہو رہے ہیں جن پر افغانی ہونے کے الزام لگا رہے ہیں، جن کے اپنے بچے لڑکے شہید ہوئے فوج کے ساتھ مل کے۔ تو یہ جو ان کی تاریخ دیکھیں، وہ تو سوویت یونین کے ساتھ لڑتے رہے، 127 ممالک نیٹو کے ساتھ لڑتے رہے، برطانوی سامراج سے لڑتے رہے، وہاں جو قبضہ ہوا بھی تو مزاحمت ہی ہوتی رہی ان کی۔ تو وہ کہتے ہیں نا پرورش میں، پیدائش میں جنگ و جدل شاہ، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں مختصر جنگیں ہیں، 87 گھنٹوں کی ابھی ہندوستان سے ہماری جنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پاکستان کی 65 کی یا 71 کی جنگیں کتنے ٹائم کی جنگیں تھیں۔ یہ تو اپنے سے بڑے ہاتھیوں سے 20-20 سال 40-40 سال لڑنے والے لوگ ہیں۔ اوپر سے جو حالات بنائے جا رہے ہیں، دیکھیں یہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، نوجوانوں کو خاص طور پہ، کہ یہ پلان ایسا بنا ہوا ہے کہ 8 سے 10 سال تک پاکستان کی جنگ جاری رہے گی۔ عمران خان جو انہیں حل دے رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں عمران خان کے علاوہ حل ہوگا بھی نہیں ان سے۔ یہ میں آپ کو ثبوت اس کا دیتا ہوں۔ یہ افغانستان کا جغرافیائی لوکیشن آپ دیکھیں گوگل پہ جا کے، بگرام ایئر بیس کا جو دعویٰ ہے، اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے ایران، چین، روس، مشرق وسطیٰ کی اور اسرائیل امریکہ کے ملٹری اڈوں کی حفاظت ہے جو مسلمان ممالک میں ہے۔ لیکن اس سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے افغانستان کے پاس $7 ارب کا اسلحہ۔ اب اسے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ امریکہ دیکھیں پاکستان کو فوجی امداد دیتا ہے، 2001 سے اب تک دہشت گردی کی جنگ میں اقتصادی اور فوجی امداد کتنی ملی ہے؟ $33 ارب، جو 2018 میں خان کے دور میں بند ہوئی۔ اس میں F-16 جہاز بھی شامل ہے، ہیلی کاپٹر بھی شامل ہے۔ 2018 میں عمران خان نے انکار کیا تھا ایبسولوٹ ناٹ کے بعد۔ افغانستان کو جو فوجی امداد 16 سال میں امریکہ نے دی وہ ہے $18 ارب۔ اس میں جنگی جہاز، ہیلی کاپٹر، 60,000 گاڑیاں، مطلب 3 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں، 7 لاکھ کے قریب چھوٹے بڑے ہتھیار، نائٹ ویژن گوگلز، ایسی ڈیوائسز، گولہ بارود، جو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ 2021 میں جب امریکہ نے انخلا کیا تو $7 ارب کا اسلحہ لے کے نہیں جا سکے۔ 78 ہوائی جہاز تھے، 40,000 گاڑیاں تھیں، 3 لاکھ سے زیادہ چھوٹا خطرناک اسلحہ جو آپ ان کی پریڈ میں اکثر دیکھتے ہیں۔ اب وہ اسلحہ بہت سارا ناقابل استعمال تھا جو چین نے قابل استعمال کروا دیا۔ اب ان کے پاس اسلحے کے اعتبار سے بہت بڑی اور بھاری تعداد میں طاقت موجود ہے، اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلحہ ضائع ہو یا ختم ہو، اس کے لیے انہیں افغانستان پاکستان کی جنگ کروانا لازمی ہے، کیونکہ یہی کام انہوں نے ایران میں بھی کیا، عراق میں بھی کیا، یوکرین میں بھی کیا۔ ایران میں دیکھیں رضا شاہ پہلوی کے اس سے پہلے کے دور، انقلاب ایران سے پہلے ایران اور امریکہ آپس میں اتحاد تھا بڑا گہرا۔ ایران کو $8 ارب کا اسلحہ دیا گیا تھا 1970 اور 78 میں، $8 ارب، بہت بڑی فوج ان کی بنا دی۔ 78 میں آ گیا اسلامی انقلاب، جب امام خمینی کی حکومت آ گئی۔ اب وہ جو ساز و سامان اور اسلحہ تھا وہ چلا گیا اسلامی انقلاب والوں کے پاس۔ امریکہ کو خطرہ تھا کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑھ کر، اور مڈل ایسٹ میں جو ملٹری اڈے ہیں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، وہاں یہ سارا اسلحہ استعمال ہوگا۔ انہوں نے صدام حسین کے ذریعے، عراق کے ذریعے ایران عراق جنگ شروع کروائی۔ ایران میں جو سرحدی علاقہ تھا شط العرب، وہ جو دریائی پٹی ہے، سمندری تجارتی راستے کی بندرگاہ ہے، تیل کی برآمد ہوتی ہے، وہاں صدام حسین سے حملہ کروایا۔ اس کے نتیجے میں 8 سال تک ایران عراق کی جنگ چلی۔ اس دوران امریکہ اور اتحادی جو ہے وہ صدام حسین کو $18 ارب کا اسلحہ دیتے رہے۔ ذرا غور کریں، ایران کے پاس تھا $8 ارب کا، وہ 8 ارب کا اس جنگ میں 8 سال میں استعمال ہو گیا۔ انہوں نے اس کے بعد جنگ بندی کروا دی، اس میں 6-7 لاکھ یا 10 لاکھ کے قریب لوگ بھی مارے گئے۔ جنگ بندی کے بعد وہ کام پورا ہو گیا، ایران نے اس کا یہ نکالا حال کہ وہ نیوکلیئر کی طرف چلے گی۔ اب $18 ارب کا اسلحہ جو انہوں نے عراق کو دیا تھا، اب وہ خطرہ بن گیا۔ اس ظاہر خطرہ انہیں سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ صدام حسین کی حکومت چلے اپنا ہے، لیکن کل یہ چلا گیا، کوئی پیچھے آ گیا، وہ اسرائیل پہ کہیں حملہ نہ کر دے۔ پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب عراق نے ایٹمی ریئیکٹر جو بنایا تھا اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ 1992 میں جب کویت عراق کی جنگ شروع ہوئی، جس میں 34 ممالک مل کر امریکہ نے حملہ کیا، تو بہت سارا اسلحہ وہ واپس لے گئے۔ اس کے باوجود انہیں شک تھا کہ ابھی بھی عراق کے پاس مزید ایسے مہلک ہتھیار ہیں۔ تو 2003 میں صدام پہ دوبارہ حملہ ہوا، جنگ شروع ہوئی جو 2011 تک چلتی رہی۔ اب اس دوران وہ سارا اسلحہ انہوں نے استعمال کروا دیا، اور 2011 میں جب عراق سے امریکی فوجیں نکلیں، انہیں یقین ہوگا یہاں اسلحہ ختم ہو گیا، کیونکہ خانہ جنگی کے بعد وہ بٹ گیا اسلحہ، یا لے گئے واپس، یا دہشت گرد تنظیموں کے پاس چلا گیا، مطلب وہ ایک محور پہ نہیں رہا۔ جو لوگ بنائے گئے تھے، جیسے شام کا صدر ایک مثال ہے، عراق میں انہوں نے ان تمام لوگوں کو انسٹال کر دیا، عوامی عہدوں تک انہیں پہنچا دیا، وہ اسلحے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ $18 ارب کا جو اسلحہ تھا وہ زیادہ تر یا تو استعمال ہوا، واپس ہوا، اور صدام حسین کو پھر انہوں نے پھانسی لگا دیا۔ اب مڈل ایسٹ میں کوئی ایسا ملک نہیں رہا جس سے اسرائیل کو فکر ہو، کیونکہ انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے امریکہ کے اڈے ان تمام ممالک میں بنا لیے۔ آپ دیکھ لیں بحرین میں، سعودی عرب میں، عرب امارات میں، یا ان حکومتوں کو مکمل اپنے ساتھ ملایا، اور وہ تمام ممالک آج آپ کو ابراہیم اکارڈ معاہدے میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔
اب اس میں یہی کوشش افغانستان میں ہو رہی ہے. یہ بگرام کا یا تو ملٹری اڈا اگر امریکہ کو دے افغانستان تو پھر پاکستان افغانستان کوئی جنگ نہیں ہوگی. لیکن افغانستان اس پہ راضی نہیں ہو رہا, اور اس میں ظاہر ہے ایران, چین اور روس بھی, وہ بھی راضی نہیں ہو رہے. تو اس لیے پھر پاکستان افغانستان کے درمیان کالعدم تنظیموں کو استعمال کر کے وہی معاملہ ایران عراق والا شروع کرنا ہے. جیسے وہاں انہوں نے مسلکی شروع کرایا تھا, یہاں انہوں نے کالعدم تنظیموں سے. تو یہ اس لیول پہ معاملہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ جو اسلحہ ہے افغانستان میں موجود ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو جائے, تاکہ اگلے 8-10 سال یہ جنگ لگی رہے. اب اس دوران انہوں نے پہلے یہ بھی کوشش کی تھی کہ جو اسلحہ وہاں موجود ہے وہ یوکرین میں 2021 میں جب نکلے امریکہ یہاں سے, تو کوشش کی یوکرین شفٹ کر دیں, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب یہ سارے کا سارا اسلحہ جو ہے وہ پڑا ہے افغانستان میں, اور یہاں سے ہی سارا مسئلہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ آج جو امریکہ پاکستان سے انڈونیشیا اور آذربائیجان سے مانگ رہا ہے فوج, وہاں بھی مزاحمت کاروں سے اسلحہ واپس لینا چاہتے ہیں فلسطین میں, کہ تاکہ وہ نہتے ہو جائے, کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکیں. اور اس کے بعد پھر ٹرمپ کا جو 20 رکنی ایجنڈا ہے, وہ جو آپ کو پتہ ہے جو معاہدہ ہوا ہے, اب وہ بھی ظاہر ہے مغوی یا رومالیوں کی رہائی کے بعد. ابھی آپ دیکھیں 24 گھنٹوں کے اندر الجزیرہ کی خبر ہے کہ 29 فلسطینی نشانہ بن گئے, 29 ایک دن میں. اور ابھی وہ ٹرمپ امریکہ مشکل سے پہنچا ہے. تو اس صورتحال میں اگر فیلڈ مارشل دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, شہباز شریف کی وہ کر رہا ہے, تو اسی لیے کہ فوج وہاں جائے, وہاں ان سے اسلحہ لے, ورنہ اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ رہے, بس مقصد سے رہیے تحفظ کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن کو دیکھی کیا دھمکی دی کہ اگر میں یوکرین کو چند ہزار ٹوموہاک دے دوں, ٹوموہاک جو ان کے میزائل ہیں, تو پھر کیا معاملہ. بھارت کے ساتھ دیکھ لیں آپ, کیا سب سے بڑی لڑائی کیا ہے مودی کے ساتھ, کہ ہندوستان روس سے لیتا ہے وہ اسلحہ, اور یہ تیل خرید کے تیل خریدتے ہیں, اس سے وہ اسلحہ خرید لیتے ہیں. اسی لیے بار بار پاکستان امریکہ کی جنگ کا وہ ذکر کرتا ہے. تو اصل مقصد سارا اپنی ملٹری اڈوں کی حفاظت, اسرائیل کی حفاظت, اس کا تحفظ ہے. اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ دیکھیں فلسطین والا معاملہ وہاں دوبارہ اٹھ رہا ہے, مزاحمتی وہ کہہ رہے ہیں ہتھیار نہیں ڈالیں گے, نسل کشی کا معاملہ ادھر ہوگا, ادھر پاکستان افغانستان کی جنگ لڑائی شروع کروائی جائے گی. اور اس میں ظاہر ہے پیچھے بیٹھ کے امریکہ ہندوستان دیکھیں گے بیٹھ کے میچ جس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, ان کو یہ پاکستان کے اندر بھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اس میں کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو نہ پتا ہو فی الحال. تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اور دیکھیں یہ رہنما بدلتے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملات ختم نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا صدام حسین جانے کے بعد دیکھ لیں عراق کا کیا حال ہوا, تو یہ کل کو فیلڈ مارشل چلے گا, اس کے بعد آگے 10-15 سال کیا چلتا رہے گا. انہیں ابھی بھی وقت ہے, عقل کریں. یہ عمران خان نے جو انہیں آفر کیا اس پہ بیٹھ کے غور کریں, اپنی انا کو پیچھے چھوڑیں, معاملہ سارا حل ہو جائے گا. اللہ کرے یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.